शिर्क का फतवा लगाया, फरमाया फिर उनको मारा। सरकार फरमाते हैं कि फतवा लगाने वाला खुद झूठा होगा, फतवा जिस पर लगेगा वो झूठा नहीं होगा, वो सच्चा होगा। आज हम अल्लाह के वलियों के मज़ारात पर चल गए, ड्रग शिर्क का फतवा। हम किसी जगह या रसूलुल्लाह कहते हैं ड्रग शिर्क का फतवा। हम जनाब कोई भी ऐसा अमल करें तो शिर्क का फतवा आ जाता है। इतना एडवांस शिर्क का फतवा हमारे लिए ही क्यों, बाकियों के लिए क्यों? अगर उनके अपने लोग अगर खड़ी शरीफ आके हाथ उठा के दुआएं मांगे, दाता साहब जाके हलवे बांटे, तो वो मुशरिक नहीं, तो हम चले जाए तो हम मुशरिक क्यों? इसको कहते हैं किस्मत दीजा। तो लिहाजा मैं अर्ज कर रहा था कि हर कुरान पढ़ने वाला और मौला अली पर शिर्क का फतवा, मौला अली तकरीर फरमाते हैं, कोई इस नुक्कर से खड़ा हो जाता, कोई इससे पता नहीं आप ये कह रहे, तो मौला अली ने फिर मजबूरन के खिलाफ तलवार उठाई। और इब्ने माजा शरीफ में आया कि सरकार ने फरमाया अल खवारिजु किलाबुन नार, फरमाया खारजी जहन्नम के कुत्ते। हालांकि कुरान सरकार खुद फरमा चुके हैं, बुखारी में, मुस्लिम, इब्ने माजा, मिशकात, बेज़ावी, तावी, तमाम मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन ने ये बात इरशाद फरमाई है कि सरकार फरमाते हैं कि ये सहाबा तुम अगर इनको देख लो तो तुम सोचोगे ये हमसे बड़े नमाजी हैं। तुम अगर इन खारजियों का जमाना पालोगे तो तुम देखोगे कि तुम कहोगे ये तो हमसे बड़े। यहाँ तक अबू दाऊद में है कि सरकार फरमाते हैं कि ये दूध की तरह कुरान को पिएंगे, कुरान को दूध की तरह, जिस तरह बच्चा दूध पीता है ना बगैर सांस लिए, पी रखता है, बंदा भूखा हो तो दूध पी जाता है जब तक वो सैर नहीं होता, तो ये फरमाया कुरान इस तरह पढ़ेंगे। लेकिन फिर क्यों? फिर हालांकि हुदल लिन्नासि व बय्यिनाति मिनल हुदा वल फुरकान, फरमाया कुरान हिदायत है, हक और बातिल में फर्क करने के लिए ये रोशन दलील है। लेकिन उसके बावजूद क्या है, उन मुनाफिकीन ने पढ़ा कुरान, कोई फायदा नहीं दिया कुरान ने उनको। हालांकि कुरान सरासर हिदायत है, सरासर नूर है। लेकिन मैं अल मुख्तसर, क्योंकि टाइम बहुत दलील है, तो मैं जल्दी से ये कहना चाहता हूँ कि हर कुरान पढ़ने वाला, हर नमाज पढ़ने वाला, हर जनाब वो तिलावत कुरान पढ़ने वाला हक पर नहीं होता। अगर नहीं तो बुखारी शरीफ देख लें, मुस्लिम शरीफ देख लें कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की महफिल में आकर बैठने वाला कहता है इत्तक़िल्लाह या मुहम्मद, ऐ मोहम्मद अल्लाह से डरो। कुछ ऐसे बेवकूफ लोग होते हैं उनको पता ही नहीं होता तबलीग अपनों को करनी होती है या गैरों को करनी होती है। सरकार को तबलीग कर कहता है इत्तक़िल्लाह, और एक रिवायत में है कि उसने कहा ए दिल या मोहम्मद, ऐ मोहम्मद अदल करो। क्या मतलब कि नबी अलैहिस्सलाम को उसने ना इंसाफ कह दिया, ना इंसाफी करने वाला। मैं अगर कोई गलत बात करूं, आप कहेंगे यार तो ये गलत बात ना करें, तो मतलब ये हो कि आप मुझे गलत कह रहे। सरकार को उसने कह डाला कि इत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डरो, मुत्तकी बन जाओ, और कहा अल्लाह से अदल करो। तो मतलब ये कि सरकार नाइंसाफी फरमा रहे थे, सोना तकसीम फरमाते हुए। ये हैं जिनको कुरान का बुखार चढ़ाओ नमाजों का, और ये नहीं देखते कि खारजी के बड़ों की तौहीन हो रही है किसी की। इसीलिए तो इस्माइल दैल ने कहा था कि अल्लाह के आगे सारे चमार से भी ज्यादा जलील है। हाँ, कोई बड़ा हो या छोटा, बड़ा कौन? नबी, छोटा कौन? औलिया। यानी चमार की अल्लाह के यहाँ इज्जत है, चमार से भी ज्यादा जलील। यानी चमार की कोई इज्जत है, इनकी वो भी नहीं है। हम लोग मुंह उठा के जहाँ दिल करे वहां चले जाते, वहां जा। लेकिन ये बात मैं असल दिल से कर रहा हूँ कि भाई ये हम सोचे कि हर कुरान पढ़ने वाला, जो पढ़नी तो नमाज ही है। सहाबा किराम को नहीं पता था कि पढ़नी नमाज ही है, क्यों उनको 40,000 को मार रहे हैं। हम बड़े आशिक रसूल आए सहाबा से, हम बड़े मुत्तकी आए सहाबा किराम से। वो सहाबा किराम जिनके बारे में अल्लाह फरमाता रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रदू अन, अल्लाह इनसे राजी हुआ, ये अल्लाह से राजी हुए, और जन्नत लिख के सहाबा किराम को दे दी गई। तो मैं आखिर में एक दो बातें सर मज़ारात औलिया के हवाले से सिर्फ अर्ज करना चाहता हूँ कि हम जो मैं पिछले दिनों गया बाजार डोली में, तो हमारे ऊपर रिश्तेदार रहते डोली के ऊपर पीछे आरफ साहब की हमशीरा, उनके तो वो छोटे छोटे बच्चे वो कह रहे थे कि भाई हमें मतलब ये वही फलां मज़ारों में जाना शेर का फलां। मैं कहा बेवकूफ तुम्हें बताया किसने? कहा जी वो फलां बंदा। मैं कहा उसे झूठ कर, मैं कहा जाओ उसको पकड़ के लाओ मेरे पास। कार के वो नहीं मिला। लेकिन अफसोस किस चीज का है? अफसोस इस चीज का है कि हम सोचते नहीं, समझते नहीं कि नया फिरका किसने डाला,
فرقہ واریت اللہ نے منع فرمایا، فرمایا فرقہ واریت نہ کرو. ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ فرقہ واریت پھیلا کون رہا ہے. اب صحابہ کرام کا افسر میں آخر میں یہ عرض کر دیتا ہوں کہ صحابہ کرام مصنف ابن ابی شیبہ میں امام بخاری اور مسلم اور دیگر ائمہ کے استاد ہیں. 235 ہجری میں ان کا سن وفات ہے، بڑے پرانے امام ہیں. تو انہوں نے لکھا ہے کہ سرکار علیہ حضرت عمر فاروق کے دور میں قحط پڑا تو حضرت بلال بن حارث المزنی سرکار کے مزار پہ آئے، کہنے لگے استسق اللہ لی امتک یا رسول اللہ، محبوب اپنی امت کے لیے اللہ سے ہمیں پانی لے کے دیں. فَإِنَّهُمْ قَدْ هَلَكُوا، وہ ہلاک ہونے والی ہے. صحابہ کو خانہ کعبہ نہیں پتا تھا. لیکن پھر کیا ہوا؟ سرکار خواب میں فرمایا عمر کو کہہ دینا، سلام کہہ دینا اور کہہ دینا احتیاطی برتے بارش ہو جائے گی. فاروق اعظم کے پاس چلے، وہ فاروق اعظم سرکار فرماتے ہیں الحق ینطق علی لسان عمر، فرمایا عمر کی زبان پہ حق بولتا ہے. وہ فاروق اعظم انہوں نے آ کے حضرت بلال بن حارث المزنی نے صبح جب بات کی نا، انہوں نے شرک کا فتویٰ نہیں دیا. تو یہ تو شرک ہے، اللہ کے علاوہ تجھے نہیں پتا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو نبی سے مدد مانگنے ٹر گیا، یہ پتا نہیں تھا. تو توبہ کر کلمہ پڑھ لا، میں تیرا نکاح دوبارہ پڑھاؤں. مشرک کہتے ہیں کافر کو، سر عام لوگ ہمیں مشرک کہتے پھرتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں کہ بھئی تم کس منہ سے کہہ رہے ہو مشرک. مشرک کہتے ہیں کافر کو جس کو اللہ فرماتا ہے ان کو مسجد کے قریب نہ آنے دیا. انما المشرکون نجس، مشرک پلید ہوتا ہے اور یہ پاک مسلمانوں کو پلیدوں کے ساتھ شامل. تو کیا ہوا؟ فاروق اعظم نے یہ نہیں فرمایا صبح اٹھ کے اس بندے کو کہ یا تو دوبارہ کلمہ پڑھ، دوبارہ نکاح کروا، تجھے بھیجا کس نے تھا؟ کہا میرے دور میں حکمران میں، تو کیوں گیا بھائی؟ کیا ہوا؟ فاروق اعظم رو پڑے، کہنے لگے پتہ نہیں کون سی مجھ سے مسٹیک ہو گئی ہے. لیکن یہ نہیں کہا کہ تجھ سے غلطی ہوئی، کہتے ہیں مجھ سے کون سا مسئلہ ایسا ہوا کہ معاملہ کچھ ہو گیا. تو بارش ہوئی اور امام قسطلانی فرماتے ہیں المواہب کے اندر فرماتے ہیں روبی ابن ابی شیبہ تب اسناد. یہی ایک ہمارے لوگوں میں ایک بات اور کہتے ہیں یہ روایت ضعیف ہے. وہ چھوٹے چھوٹے بچے وہ 12-15 سال کے وہ کہتے ہیں وہ حدیث ضعیف ہوتی ہے. کون سی؟ اس کو نہیں پتا تھا. لیکن یہ لفظ ضعیف ان کو رٹا دیا گیا اس دور میں. ان کو پتہ ہی نہیں بیچاروں کو حدیث کی اقسام کیا ہوتی ہے. حدیث ضعیف کا معنی ہمارے دور میں یہ سمجھتے ہیں کہ ضعیف کا معنی ہوتا ہے حدیث ہوتی ہی نہیں ہے. نہیں، غلط. حدیث ہوتی ہے، وہ حدیث ہی ہے، لیکن اس پائے کی نہیں ہوتی جس پائے سے بندہ کوئی فرض ثابت کرے یا واجب ثابت کرے. ایک ٹوٹی ہوئی اینٹ ہو تو اس کو دکان میں نہیں شامل کیا جاتا ثبوتی اینٹ کی جگہ، نہیں، بلکہ جہاں پکی اینٹ لگتی ہے وہاں پکی لگائی جائے. مطلب یہ کہ جہاں فرض، جس چیز کو ہم فرض ثابت کریں یا واجب ثابت کریں اس کے لیے کم از کم حدیث حسن ہونا ضروری ہے. لیکن یہ ہم فرض ہے. تو کیا ہمارے لوگ سمجھتے ہیں کہ حدیث جو ضعیف ہوتی ہے وہ حدیث ہوتی نہیں، وہ ہوتی حدیث ہی ہے، لیکن وہ اس پائے کی نہیں ہوتی جس پائے کی صحیح حدیث ہوتی ہے. ہوتا وہ حضور کا ہی فرمان ہے، لیکن درمیان میں کوئی راوی کسی کے ذہن کا کوئی مسئلہ بن گیا، اس طرح کوئی معاملہ بن گیا، تو ایسا حدیث جو ہوتی ہے وہ جھوٹی جو ہوتی ہے اس کو موضوع کہتے ہیں. جو حدیث ہوتی نہیں، من گڑت جھوٹ فراڈ ہوتا ہے، سرکار کی طرف نسبت ہوتی ہے لیکن ہوتا جھوٹ ہے، اس کو موضوع کہتے ہیں. تو اس لیے میرے دوستو پھر کیا ہوا؟ صحابہ اکرام پھر اب جب جاتے ہیں کہتے ہیں کہ تم نے ان کو غسل دیا، خود لٹایا، بابوں کو قبر میں رکھ دیا، یہ خود نہا نہیں سکے. اور میں افسوس ہوا مجھے سن کر، انہوں نے کہا جی وہ نہا نہیں سکتے، وہ یہ نہیں کر سکتے، تم نے ان کو قبر میں دفن کر دیا. وہ 8-10 بچے بیچارے بیٹھے ہوئے تھے، ان کو پتہ ہی نہیں. میں نے ان کو بتایا بیٹا ایسی بات نہیں ہے، یہ صرف حکم ہے ہمارے لیے شریعت کا، مگر نا اللہ والے تو اس سے زیادہ شان رکھتے. میں کہا ابن حبان رحمہ اللہ، امام ابن حبان بہت بڑے امام ہیں، انہوں نے فرمایا کہ حضرت ابو ذر غفاری کے بانجے تھے. کون؟ حضرت اوبان سیفی، جن سے مسند احمد میں بھی حدیثیں موجود ہیں. وہ اوبان سیفی جب وصال ہوا نا، اس سے اوسا عند موت ہی، وہ وصیت فرمائی فوت ہونے سے پہلے، فرمایا مجھے سلائی ہوئی یہ کفنی چھوٹی ہوتی ہے نا کفنی، فرمایا یہ نہ پہنانا، مجھے ویسے چادروں میں لپیٹ کے دفن کر دینا. جب فوت ہوئے تو پارٹیاں دو بنی، ایک نے کہا ہم نے پہنانی ہے، دوسرے کا نہیں. جب وہ لوگ غالب آگے جنہوں کا ہم نے پہنانی ہے وہ دفن کر دیے گئے پہنا کے کفنی. تو پھر کیا ہوا؟ راوی فرماتے فلما رجعوا من دفنه، ہم جب دفن کر کے اوبان سیفی کو واپس آئے، دخلوا دارہ، ہم ان کے گھر میں داخل ہوئے، ہم نے کیا دیکھا؟ وہ قمیض جو ہم نے ان کو کفن میں دی تھی موجود فی البیت، وہ گھر میں موجود تھی. اسی روایت کو امام
سیوطی نے وہ لکھا ہے صدور کے اندر، اور وہ ان کی بیٹی کے حوالے سے روایت موجود ہے. فرماتے ہیں کہ ہم نے راؤ بعینیہ وعرفوہ، ہم نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور پہچانا کہ یہی قمیص تھی جو ہم نے عبان شیفی کو کفن میں دی تھی. تو ہمارے بابے صرف نہانا ہی نہیں، قبر سے قمیضیں واپس کرنا بھی جانتے ہیں. تمہیں کس اردو نے بتایا ہے؟ آپ یہ رسول ہیں. آپ نے حدیث پاک سنی ہے نا، جلدی سے یہ یاد کرنے والی چیزیں عوام کے لیے، علماء تو ایسے بھی جانتے ہیں باتوں کو. آخر پہ یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے سنا نبی علیہ السلام نے فرمایا معراج کی رات میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرا اور وہ نماز پڑھ رہے تھے. وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، وہ قبر میں کیا کر رہے تھے؟ نماز پڑھ رہے تھے. یہ روایت ہے، سرکار نے فرمایا. سنا حضرت انس بن مالک نے، اور حضرت انس بن مالک نے بتایا آگے حضرت ثابت بنانی کو. ان کو ثابت بنانی کو، ان کی شان کیا ہے؟ صحابہ تو ویسے ہی بڑی شان والے. یہ صحابہ کرام کے شاگرد ہیں ثابت بنانی. الیۃ الاولیاء میں ابو نعیم الاصفہانی نے لکھا، اور بڑے پرانے امام اعلیٰ حضرت نے لکھا، یہ سینکڑوں سال پہلے. آپ فرماتے ہیں کہ وہ جب شعبان بن جسر کہتے ہیں کہ میرے ابا جی نے بتایا کہ جب حضرت ثابت بنانی فوت ہوئے تو میں اور حمید الطویل دونوں تھے، اور دونوں جا کر ہم نے دفن میں حصہ لیا. دفنانے میں ہم اینٹیں برابر کرنے لگے تو اینٹیں نیچے گر گئی، مٹی ڈالی نا زور سے، تو اینٹوں پر وزن ہوا تو وہ نیچے قبر میں گر گئی. کہتے ہیں میں اور حمید الطویل دونوں قبر میں نیچے اترے تو ہم نے فَإِذَا أَنَا بِهِ، جب ہم ثابت بنانی کے جسم کے قریب ہوئے ہم نے دیکھا یصلی فی قبرہ، وہ قبر میں نماز پڑھ رہے تھے. ابھی مٹی بھی پوری نہیں ڈلی. یہ قصہ کہانی نہیں، یہ حدیثوں میں موجود ہے، انہی بزرگوں سے موجود ہے جن پر آج پورا دین کھڑا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا تو یصلی فی قبرہ، وہ قبر میں نماز پڑھ رہے تھے. قل تو میں نے کہا للذی، اپنے حمید الطویل سے، الا ترا، کہ تم دیکھ رہے ہو یہ منظر؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ اعلیٰ اس کو ان کا چپ کر. کہتے دفنا کے ہم مٹی ڈال کے ہم ان کی بیٹی کے پاس گئے. ہم نے کہا بیٹا تیرے ابا جی ثابت بنانی کیا کیا کرتے تھے دنیا میں؟ وہ پریشان ہوگی، پتہ نہیں انہوں نے کیا دیکھ لیا. کیا ہوا؟ ہمارا تم نے کیا دیکھا؟ انہوں نے کہا جی ہم نے تو یہ منظر دیکھا ہے. ہم نے ان کو خبر دی کہ ہم نے تو ماجرا یہ دیکھا. ان کا اس میں کون سی بات ہے پریشانی والی؟ میرے ابا جی جب سے یہ حضرت انس بن مالک سے یہ روایت سنی ہے 50 سال یہ دعا کرتے رہے، اے اللہ اگر تم کسی کو عطا کرے اپنی مخلوق میں سے نبیوں کے بعد قبر میں نماز پڑھنا، فآتی جی ہاں، اے اللہ مجھے یہ توفیق دینا میں تاکہ تیری نماز پڑھوں. میں اللہ نے ان کی دعا رات نہیں فرمائی. یہ ہیں جن کو ہم اللہ والا مانتے ہیں. تمہیں کس علو نے بتایا کہ وہ کفن نہیں پہن سکتے، تو وہ اٹھ نہیں سکتے، تو وہ چل نہیں سکتے؟ تمہارا اگر نانوتری وہاں سے مار کے آ کر مدرسے میں سلو کروا سکتا ہے تو داتا علی اجمیری تو اپنی شان رکھتے ہیں، میاں میر قادری تو اپنی شان رکھتے ہیں، حضرت پیر محمد حسین شاہ بخاری تو اپنی شان رکھتے ہیں. اس لیے میرے دوستو، بزرگوں، صحابہ اور صرف میں نے ابھی صحابہ کرام کی بات کی ہے. حضرت محمد بن منکدر، اما عائشہ صدیقہ جیسی ہستیوں کے شاگرد، ابو ہریرہ جیسی ہستیوں کے شاگرد حضرت محمد بن منکدر، امام اعظم ابو حنیفہ کے بھی استاد ہیں اور امام جعفر صادق کے بھی استاد ہیں. اتنی بڑی شخصیت. آپ کو لکنت کی بیماری تھی، بولتے بولتے ٹھہر جاتے. شاگرد فرماتے ہیں کہ ہمیں چھوڑ کر فوراً وہ قبر نبی سے چپا ڈال کر لیٹ جاتے وہاں پہ. تو ہم نے کہا استاد جی یہ کیا کرتے ہو؟ فرماتے ہیں جب مجھے کوئی مسئلہ بن جاتا ہے استعنت بقبر نبی، یہ میں اپنے نبی کی قبر سے مدد مانگتا ہوں. کس سے مدد مانگتا ہوں؟ اپنے نبی کی قبر سے. ڈائریکٹ نبی علیہ السلام کی بات نہیں ہو رہی. اگر سرکار کی مبارک قبر، جہاں سرکار کا جسم مس ہے، سرکار کی قبر اتنی مشکل کشا ہے، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ استعنت وإياك نعبد وإياك نستعين، نستعين سے یہی ہے. تو فرمایا استعنت، میں مدد مانگتا ہوں. واحد متکلم فرمایا میں مدد مانگتا ہوں کس سے؟ قبر نبی، یہ حضور کی قبر سے. یہ ابھی صحابہ تابعین کی بات ہے. تو اس لیے یہ آپ نے باتیں یاد رکھنی. ساری زندگی آپ کو گمراہ کرتے ہیں نماز کے نام پر. ظالموں ادھر دبا ہو جاؤ، ہندوؤں کو کلمہ پڑھاؤ، ادھر جاؤ. ادھر تو لوگوں کو آتا. ابھی صحابہ ایک دوسرے کے گھر میں خود گئے جاؤ ابو بکر صدیق کو میں نماز سکھاؤں. عمر فاروق نہیں، بلکہ امیر معاویہ سمیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور نکلے، جا کے غیر مسلموں کو کلمہ پڑھایا.
یہ کون سی تبلیغ؟ اپنوں کوئی کافر، اپنوں کوئی مشرک اور دوسروں کو چھوڑ دینا. اس لیے میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. لباس کے جھانسے میں ایک بندہ شراب کی بوتل ہو، اوپر جامع شیری ہمارے سامنے لکھ دے، کوئی بندہ عقل مند یہ نہیں کہے گا یہ اندر آرام ہے، اندر فراڈ ہے، دھوکہ ہے، دجل ہے. کیوں کہ جام کی بوتل پر اندر شراب ہو اور باہر جامع شیری لکھ دینے سے وہ جامع شیری ہو نہیں جاتی، وہ رہتا آرام ہی ہے، وہ رہتا وہ رہتی غلاظت ہی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے عقائد پر نظر ثانی کریں، اپنے عقائد پر دیکھ. ہاں ایک بات آخر پہ یہ غلط ہے کہ ہم ہمارے کسی ایک کتاب میں بھی نہیں لکھا کہ ولیوں کے مزار پر جا کے سجدہ کرو، وہاں جا کے اگربتیاں جلاؤ، وہاں جا کے تاگے باندھو. یہ غلط طریقہ ہے. تاگے باندھنا منت تو ویسے بھی پوری ہو جائے گی. ظالمو یہ منت مانو کہ یا اللہ یہ میری فلاں منت پوری ہو گئی، میں جا کے مزار عجیجی پر سورہ یاسین پڑھوں گا. یہ تیرا منہ درد کرتا ہے. یہ کہہ جا کے میں سورہ ملک کی تلاوت کروں گا، سورہ کاف پڑھوں گا. عورتیں بھی اسی طرح کریں، وہاں جا کے وہ کڑے اتار کے رکھ دیں. یہ غلط ہے. اس وجہ سے ہمارے جاہلوں کی وجہ سے ہمارے علماء پر، ہمارے پڑھے لکھے لوگوں پر فتوے ہماری وجہ سے لگے. پھر ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. ہم اللہ کے ولیوں کے مزارات پر قبولیت دعا، مستجاب الدعا مانتے ہیں. ہم ان کو ضرور اللہ کے نیک بندوں کی بارگاہ میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور یہ پکی بات ہے، یہ اسلام کا درس ہے. اس لیے میرے دوستو، ہم نے نہ سجدہ کرنا ہے، سجدہ صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے. سیدی اعلیٰ حضرت اشاہ امام احمد رضا خان قادری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا حضور سجدہ، فرمایا سجدہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے تعظیماً، ایک ہوتا ہے تعبوداً، ایک ہوتا ہے عبادت کا سجدہ، ایک ہوتا ہے ادب و احترام کا. فرمایا اللہ کے علاوہ جو کسی کو معبود سمجھ کر یوں عبادت سجدہ کرے گا کہ میں اس کی عبادت کروں اللہ کے علاوہ، فرمایا وہ کافر ہے، مشرک ہے. سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ادب کا جو سجدہ کرے گا وہ اس کو خدا تو نہیں مانتا، لیکن کہتا ہے چلو تعظیماً کر دیتا ہوں. تو فرمایا یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، اس پر توبہ لازم ہے. تو اس لیے سجدہ نہیں کرنا. نہیں آج دن تک مجھے 15 سال ویسے لاہور میں ہو گئے، میں نے آج دن تک کئی بار گئے اور کئی مختلف اوقات میں گئے، لیکن ہم نے آج دن تک نہیں دیکھا کسی نے داتا صاحب سجدہ کیا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے اور اپنے عقائد پر مضبوط رہنے کی توفیق عطا فرمائے.